मेरा नाम पास्टर जवेद मसीह है और फेथ चर्च से बिलोंग करता हूँ। और आज मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे ये मौका दिया कि मैं फेथ टीवी में आकर आप सबके लिए खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। और ख़ास करके सिसल बरकत साहब का शुक्रगुजार हूँ और फेथ टीवी की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। तो आए हम एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस मेहरबान जिंदा खुदावंद पाक खुदा, तू जो था, जो है और जो आने वाला है, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए। और खुदावंद यीशु के नाम से मैं अपने आप को तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद। और खुदावंद जितनी ज़िंदगियाँ इस वक्त मुझे ऑनलाइन देख रही हैं उनको भी तेरे हाथों में देता हूँ खुदावंद। जब तेरा कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए, तो खुदावंद तेरी ख़ास बरकत हो। मैं खुदावंद पाक खुदा तेरी मिन्नत करता हूँ कि तेरा पाक रूह बड़ी रहनुमाई करे ताकि हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से बरकत की बातों को सीख सके। मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। जी मेरे चीज़ों, हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से आज देखेंगे कि पेंतीकोस्त क्या है और पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ। ये मुक़द्दस लूका जो तबीब है वो बड़ी वजाहत के साथ अमाल की किताब में बयान करता है। तो हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि खुदा का कलाम क्या बयान करता है। तो आए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयत में से देखेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है, जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। तो मेरे चीज़ों, हमने खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखा कि ईद पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ। खुदा का कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह के शागिर्द और यीशु मसीह की माँ और इस तरह 120 लोगों की जमात वहां पर जमा थी और वहां वो बैठकर दुआ कर रहे थे और उस वादे का इंतजार कर रहे थे जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा था कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। और वो मुसलसल दुआ करते रहे और इंतजार करते रहे और वो तकरीबन 10 दिन वहां पर बैठे रहे और दुआ में झुके रहे और खुदावंद के आगे इल्तिजाएं करते रहे। और फिर ऐसा हुआ कि जैसा हमने खुदा के कलाम मुक़द्दस में देखा है कि रूह कुद्स से नाज़िल हुआ, इस तरह नाज़िल हुआ कि जैसे जोर की आंधी का सुनाटा होता है। रूह कुद्स आंधी की तरह वहां पर नाज़िल हुआ। तो मेरे चीज़ों, रूह कुद्स आंधी नहीं है बल्कि आंधी की तरह नाज़िल हुआ। जैसे आंधी आती है तो वो किसी की कंट्रोल में नहीं होती। जब आंधी आती है वो चाहे जो चीज सामने आ जाए उसको उड़ा कर ले जाती है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। इसी तरह रूह कुद्स जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है बल्कि वो दूसरों को, लोगों को अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो जब रूह कुद्स से वो भर गए तो वो गैर ज़ुबानों में दुआ करने लगे जिस तरह खुदा के रूह ने उनको ताकत बख्शी थी।
تو اگر ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں 3 عیدوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہودیوں کی اور بھی بہت سی عیدیں ہوتی تھی، لیکن مین عیدیں جو تھی وہ 3 تھی، اور وہ 3 عیدیں جو تھی ان کا نام تھا عید فصح، عید پینتیکوست اور عید خیام۔ اور جب قوم بنی اسرائیل مصر کی اور فرعون کی غلامی سے نکلتے ہیں تو ان کے وہاں سے نکلنے کے 50 دن بعد وہ کوہ سینا پر ان کو شریعت ملی، اور عید پینتیکوست کا مطلب بھی یہی ہے کہ 50 دن کے بعد ان کو وہاں پر شریعت ملی، 10 احکام ملے۔ تو جب وہ عید کو مناتے تھے تو یہودی جہاں جہاں پر بھی بکھرے ہوئے تھے وہ ہر سال یروشلم میں جمع ہو جاتے تھے اور عید منایا کرتے تھے۔ اور عید فصح کے 50 دن بعد یہ جو عید پینتیکوس ہے وہ اس طرح مناتے تھے کہ وہاں پر کھیتی باڑی کا جو کام ہوتا تھا، جب فصل پک جاتی تھی تو جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا تھا تو اس وقت وہ عید منایا کرتے تھے۔ اور اس عید کو منانے کا طریقہ ان کا یہ تھا، وہ ہفتوں کی عید بھی اس کو کہتے تھے اور 50 دن کی عید بھی کہتے تھے۔ جب وہ عید مناتے تھے تو جب فصلیں بالکل تیار ہو جاتی تھی تو وہ تھوڑی سی گندم کاٹ کر ایک پولا باندھ لیتے تھے، اور وہ پولا خدا کے گھر میں، خیمہ اجتماع میں یا خدا کے ہیکل میں خدا کے گھر لے کر آتے تھے، اور وہاں پر اس پولے کو لہراتے تھے۔ اور پولا جو لہراتے تھے، پولا یہ ظاہر کرتا تھا کہ یہ فصل خداوند کے فضل سے ہے، کیونکہ خداوند نے ہی مینہ برسائے، بارشیں برسائی اور کیڑے کو روکے رکھا، جو کیڑے فصلوں کو برباد کرتے ہیں ان سے بھی فصل کو بچا کر رکھا۔ یہ خدا کی رحمت سے یہ فصل ساری ہو چکی ہے، تو اس لیے وہ وہاں جا کر خدا کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ یہ جو فصل اگی ہے یہ خدا کی بدولت ہے، اسی لیے وہ پہلا جو پھل ہوتا تھا، جو پہلا حصہ ہوتا تھا، وہ خدا کے نظر کرتے تھے، اور خدا کی نظر کرتے تھے، اور وہ خوشی مناتے تھے کہ یہ خداوند کی طرف سے ہمیں بلیسنگ ملی ہے۔ تو یہ تھی عید پینتیکوس، جو یہودیوں کا اس کو منانے کا طریقہ تھا۔ تو جب عید پینتیکوس کا دن آیا تو اس دن یسوع کے شاگرد اور 120 کی جماعت وہاں پر جمع تھی، تو وہاں پر روح القدس نازل ہوا۔ جیسے وہ فصل کی کٹائی کرتے تھے تو یہاں پر ہمیں فصل کون سی ملتی ہے؟ وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جیسے یسوع نے کہا کہ فصل تو تیار ہے لیکن اس کو کاٹنے والے تھوڑے ہیں۔ تو یہ فصل ان لوگوں کی ہے جو خدا سے دور ہیں۔ تو ہماری عید فصح اس طرح منائی گئی۔ اور دوسرا وہ کام کرتے تھے کہ جس دن شریعت ملی تھی، 10 احکام ملے تھے، اس عید پر وہ 10 احکام کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، اور پھر اس پر عمل کرنے کا اقرار کرتے تھے کہ ہم ان پر عمل کریں گے۔ اور ہمیں بھی نیا عہد نامہ ملا کہ ہم اس فصل کو کاٹیں، یعنی جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، جو خدا سے دور ہیں، ان کو روح القدس کی طاقت سے ان کو کلام سنا کے ان کو خدا کی طرف لائیں۔ اور یہ جو عیدوں کا ذکر پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے، یہ ہمیں خروج 23 باب، احبار 23 باب اور استثنا 16 باب میں اگر ہم سٹڈی کریں تو یہ سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اور وہاں پر ہمیں 3 کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک روح القدس کا نزول، اور پھر غیر زبانیں، اور آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں۔ اور جب شاگرد روح القدس سے بھر گئے تو وہ غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے،
جس طرح خدا نے ان کو غیر زبان میں دعا کرنے کی قوت بخشی تھی، اور وہ اس طرح سے خدا کے سامنے غیر زبانوں میں دعا کرنے لگے۔ اور جب وہ دعا کر رہے تھے تو وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ مجھے کیا کہے گا، وہ مجھے کیا کہے گا، بس وہ جب غیر زبان میں دعا کر رہے تھے تو ان کا کنٹیکٹ سیدھا خدا کے ساتھ تھا، اور وہ خدا میں مگن ہو کر غیر زبانوں میں دعا کر رہے تھے، کیونکہ روح القدس سے وہ بھرے ہوئے تھے۔ اگر ہم پیدائش پہلا باب اس کی 3 آیت میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ روح جب نازل ہوتا ہے تو وہ ساکن نہیں ہوتا، وہ جنبش کرتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں پیدائش پہلا باب 3 آیت میں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمین ویران بھی ہے، سنسان بھی ہے، اور گہراؤ بھی ہے، اور اندھیرا بھی ہے، لیکن وہاں پر خدا کی روح جنبش کر رہی ہے۔ اور جب خدا کی روح جنبش کر رہی تھی تو وہاں پر خدا کا بیٹا یسوع بھی موجود ہے، خداوند بھی موجود ہے، تو خدا نے کہا روشنی ہو جا، تو روح القدس کی قدرت سے روشنی ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، آج جب ہماری بھی زندگی میں بے شک ویرانی ہو، سنسانی ہو، اندھیرا ہو، اگر ہماری زندگیوں میں روح القدس جنبش کرنا شروع کر دے تو ہماری زندگی میں روشنی آ جاتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں روشنی آ جاتی ہے تو اسی لیے خدا کے بیٹے یسوع نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ پہلے اس نے اپنے آپ کو کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، پھر اس نے ہمیں کہا، ہم سب کو کہا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ اور جب کسی کی زندگی میں روح جنبش نہیں کرتا تو پھر روشنی بھی نہیں ہوتی، پھر معجزے بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے زندگیوں میں روح کا جنبش کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم حزقیل 27 باب کو اسٹڈی کریں تو وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے حزقیل نبی کو اٹھایا اور ایک سوکھی ہڈیوں کی وادی میں اتار دیا۔ تو جب وہاں پر حزقیل نبی نظر کرتا ہے تو انہیں بہت سی سوکھی ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں جو بکھری پڑی ہیں۔ تو خدا نے حزقیل سے کہا کہ اے آدم ذات، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ یہاں پر لگتا ہے کہ خدا آدمی کا، حزقیل کا ٹیسٹ لے رہا ہے، لیکن حزقیل نے کیا کہا کہ اے خداوند، یہ تو ہی جانتا ہے۔ تو پھر خدا نے کہا کہ تو نبوت کر، ان ہڈیوں کو کہہ کہ یہ جیتی جان ہو جائے۔ تو وہاں پر جیسے جیسے اس نے نبوت کی تو خدا کے روح نے کام کیا، تو وہ ساری ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئیں اور وہ پورے بدن بن گئے، ان کے اوپر گوشت چڑھایا، نسیں چڑھائی اور وہ جیتی جان ہو گئے۔ تو یہ روح القدس کا کام ہے۔ جب زندگیوں میں خدا کا روح کام کرتا ہے تو وہ مردہ جو لوگ ہیں وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ڈیڈ باڈی جس کو کہتے ہیں، مردہ وہ ہوتے ہیں جو مسیح میں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ یسوع مسیح نے نیکودیمس سے بھی کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو نئے سرے سے پیدا ہونا ہی یہی زندگی ہے۔ جیسے خدا نے آدم اور حوا سے بھی کہا کہ جب تک تم اس باغ میں رہتے ہو تو جو پھل چاہو کھا سکتے ہو،
اور جو باغ کے بیچ کا درخت ہے اس کے پھل کو نہ ہاتھ لگانا نہ کھانا، جس دن تم نے اس پھل کو کھا لیا تم مر جاؤ گے۔ تو پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ تو جب پھل کو کھا لیا تو کیا وہ جیتی جان مر گئے تھے؟ نہیں، وہ زندہ ہی تھے، لیکن وہ روحانی طور پر مر چکے تھے۔ تو اگر ہم ایک آدمی کی بات کریں جو یسوع مسیح کا پیروکار تھا، تو یسوع نے اس کو کہا کہ تو میرے پیچھے ہو لے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اے خداوند، میرا باپ جو مر گیا ہے میں اس کو دفن کر لوں تو پھر میں تیرے پیچھے ہو لوں گا۔ تو یسوع نے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے۔ تو کیا مردوں کو دفن کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ان مردوں کی بات ہے جو خدا سے دور ہیں، جنہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا، جن کی زندگی میں روح القدس نے جنبش نہیں کی۔ تو جیسے اس وادی میں جو سوکھی ہڈیاں تھی وہ جیتی جان ہو گئی، تو اسی طرح جب ہماری زندگیوں میں روح القدس جنبش کرتا ہے تو مردگی حالت جاتی رہتی ہے اور ہم مسیح میں نئی مخلوق بن جاتے ہیں، وہ ہم زندہ کہلاتے ہیں۔ تو جب خدا کا روح عید پینتیکوس کے دن نازل ہوا تو وہاں پر بھی بڑا کام ہوا۔ جب وہ 120 کی جماعت تھی ان پر نازل ہوا تو صرف 120 کی جماعت ہی نہیں رہی، بلکہ مختلف علاقوں سے بہت سے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، بہت بڑی بھیڑ ہونا شروع ہو گئی۔ تو وہاں پر ہم خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پترس جب اس کو روح کا بپتسمہ ہو گیا، روح کے بپتسمہ ہونے کے بعد اس نے جب پہلا وعظ کیا، پہلا سرمن دیا، پہلی دفعہ اس نے کلام سنایا، تو مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد جمع تھی، بلکہ ہزاروں کی تعداد جمع تھی۔ تو جب اس نے کلام سنایا تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ 3000 لوگوں نے اسی دم مسیح کو قبول کیا اور وہ مسیح میں کلیسیا میں شامل ہو گئے، کیونکہ جب خدا کا روح آتا ہے تو وہ دلیر بنا دیتا ہے، کیونکہ روح میں طاقت ہے، قدرت ہے، قوت ہے، اور جب خدا کا روح آتا ہے تو وہ دلیری بخشتا ہے۔ تو اس وقت ان کا سارا خوف جاتا رہا، وہ دلیر ہو گئے، اور جو یسوع کا نام لینے سے ہی ڈرتا تھا، کیونکہ وہاں پر جو یسوع کا نام لیتے تھے ان کے اوپر سزا کا حکم ہوتا تھا، لیکن اس وقت پترس نے پوری دلیری کے ساتھ یسوع مسیح کا پیغام دیا اور یسوع کے بارے میں خاص باتیں بتائی کہ یسوع مسیح جو مر گیا تھا وہ زندہ ہے، جو مصلوب ہوا تھا مر گیا، زندہ ہوا اور آسمان پر چلا گیا ہے، اور آسمان اور زمین کا کل اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور جو بھی کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ روح القدس انعام میں پائے گا۔ تو جب پترس نے یہ ساری باتیں بتائی تو اسی دن 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا اور مسیح میں شامل ہو گئے۔ تو جب وہ شامل ہو گئے تو مختلف علاقوں کے اور مختلف زبانیں بولنے والے وہاں پر لوگ تھے، انہوں نے کیسے اس کلام کو سمجھا کہ ان کی علیحدہ زبانیں تھی اور مختلف زبانیں بولنے والے تھے، لیکن جب پترس بول رہا تھا تو ہر ایک کو لگ رہا تھا کہ یہ میری ہی بولی بول رہا ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب بابل کا برج بنا تو وہاں پر لوگ جب برج بنا رہے تھے اور انہوں نے ایک مضبوط ارادہ کیا تھا کہ ہم اپنا نام بنائیں گے اور یہ برج آسمان تک لے کر اس کی چوٹی جائیں گے، تو وہاں پر خدا نے ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا
اور پھر وہ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ سکے اور وہ برج نہیں بنا سکے۔ تو اس وقت زبانیں بدل جانے کے وسیلہ سے وہ خدا سے بھی دور ہو گئے اور ایک دوسرے سے بھی دور ہو گئے، بلکہ وہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ تو عید پینتیکوس کے دن کیا ہوا کہ جب پطرس نے کلام سنایا تو اس وقت بھی مختلف زبانیں بولنے والے تھے، اور ان سب کو یہی سمجھ لگ رہی تھی کہ یہ پطرس ہماری بولی بول رہا ہے۔ تو جو قرض، جو لعنت بابل کے برج کے واقعہ پر ان کو ملی، تو یہاں پر آ کر پتہ چلا کہ اس قرض سے، اس لعنت سے ان کی جان چھوٹ گئی ہے۔ تو یقیناً جب ہم خداوند کے حضور میں آ جاتے ہیں، اپنی زندگی میں روح القدس کو موقع دیتے ہیں، تو ہر طرح کی قرض ہماری زندگیوں سے جاتے رہتے ہیں، ہر طرح کی لعنتیں ہماری زندگیوں سے جاتی رہتی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی لعنت آپ کی زندگی میں بھی جاتی رہے، تو پھر اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کرنا ہوگا۔ تو آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی حضوری میں دعا کریں۔ ہاللیلویہ۔ قدوس مہربان زندہ خداوند پاک خدا، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اس وقت کے لیے کہ خداوند آج خاص کر کے تیرے کلام کے لیے، اور تیرے کلام مقدس میں سے ہم نے سیکھا کہ جب زندگیوں میں روح القدس آ جاتا ہے، جب روح القدس جنبش کرتا ہے، تو ہر طرح کی لعنت جاتی رہتی ہے، ہر طرح کے مردہ کام جاتے رہتے ہیں۔ خداوند تیری منت کرتا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی آن لائن مجھے دیکھ رہے ہیں، جتنے تیرا کلام سن رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں تیرا پاک روح کام کرے خداوند، ان کی زندگیوں میں تیرا پاک روح جنبش کرے خدا، اور ہر طرح کی لعنت یسوع کے نام سے جاتی رہے، ہر طرح کا قرض یسوع کے نام سے جاتا رہے، زندگیاں بحال ہوں۔ خداوند تیری بڑی برکت ہو، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔